प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा से मैं हूं मोहसिन नदील चौधरी। नाज़रीन, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां नस्ल नौ की तरबियत गाह करार दी जाती है। गो के वतन अजीज में गुज़श्ता कुछ सालों से मुल्क के तूलो अर्ज में आला तालीम की सहूलियात की फराहमी के लिए नई यूनिवर्सिटियों और कैंपसेस के क़याम पर बतौर खास तवज्जो मरकूज की गई। लेकिन अगर दीगर तरक्की पज़ीर और तरक्की याफ्ता ममालिक से तकाबली जायजा लिया जाए तो हम अभी कोसों दूर नजर आते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटियों की तादाद न होने के बराबर है, यानी अगर आटे में नमक के बराबर कहा जाए तो बेजा ना होगा। ताहम दूसरी जानिब सरकारी यूनिवर्सिटियों के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने भी अपने कैंपसेस कायम करके इस कमी को किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की, लेकिन यह अमल भी गैर कानूनी करार पाया। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अपने अलग से कैंपसेस बनाने की मजाज ही न थी। लाखों तुलबा को इन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में दाखिले दे दिए गए। बार बार इस गैर कानूनी अमल बारे HEC मुतनब्बे करती रही, तशहीरी मुहिम चलाई गई, लेकिन ये कैंपसेस जूं के तूं कायम रहे। हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस को खुम्बियों की माने दुगे नाजरीन इन कैंपसेस को गैर कानूनी करार देते हुए जेर तालीम तुलबा की डिग्रियों को रिकग्नाइजेशन न देने का हुक्म सुनाया है, जिस पर लाखों तुलबा के तालीमी मुस्तकबिल पर सवाल आन खड़ा हुआ है। नाज़रीन, ये हकीकत है कि जिस तौर हमने प्राइवेट स्कूलों के क़याम की इजाजत देकर अपने बच्चों को डरबा नुमा निजी स्कूलों में बंद करके उनकी सोचों के आजाद पंछी को भी कैद कर डाला, उसी तर्ज पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस महज माल पानी बनाने में मसरूफ नजर आए। गवर्नमेंट बॉयज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और गवर्नमेंट वोमेन कॉलेज लिया की दो बड़ी कदीमी तालीमी दरसगाहें हैं, जहां से अब तक लाखों तुलबा फारगुल तहसील होकर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में मुल्क व कौम के लिए खिदमात सर अंजाम दे चुके और देते चले आ रहे हैं। नाजरीन, लिया कॉलेजेस में म्यार तालीम बतदरीज गिरावट का शिकार है। कॉलेजेस में शोबा तदरीस से वाबस्ता असातिज़ा इकराम, प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म पर ग्रोह बंदियों का शिकार हो चुके। लेग पुलिंग के बायस माहौल रोज बरोज मजीद परागंदा होता चला जा रहा है। आए रोज नए नए स्कैंडल्स अखबारात और पर्दे स्क्रीन की जीनत बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स एकेडमी माफिया से गठजोड़ की बदौलत पैसा कमाने की दौड़ में लगे हैं। सरकारी तदरीसी इदारों का महज दाखिलों की हद तक इस्तेमाल बाकी आन बचा है। नाज़रीन, BS क्लासेस के इजरा की बदौलत निजाम तदरीस को दोबारा पटड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह खुशाइंद अमल है कि तुलबा और तालबात को उनकी दहलीज पर फीस की सूरत चंद हजार रुपयों के खर्च से मियारी तालीम मुयस्सर आ सकेगी। यह भी मुसलमान हकीकत है कि अगर फराइज मनसबी समझकर ड्यूटी सर अंजाम देने वाला कल का वो उस्ताद हमें नजर नहीं आता, तो दूसरी जानिब हमें वो शागिर्द भी मुयस्सर नहीं जो मेहनत और लगन से तालीम और तरबियत हासिल करने की दिल में जोत जगाए तालीमी इदारों का रुख किया करते थे। हमें असातिज़ा और तुलबा के बीच एहतराम का रिश्ता मुतज़लज़ल होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमर्शियलिज्म ने सारे निजाम को अपने चुंगल में फंसा रखा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तदरीसी इदारों में तालीम की गिरावट पर बात करना चाहेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? निजाम की बेहतरी के लिए तुलबा यूनियंस पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन मामारान कौम तालीम की एसोसिएशन उल्टा नया रंग दिखा रही है। धड़ेबंदियों और लेग पुलिंग के बायस होने वाले नुकसान का अजाला क्या किसी तौर मुमकिन है? बिलाशुबा तदरीसी शोबा पैगंबराना है। नाज़रीन, एक मुअल्लिम का जिस कदर एहतराम किया जाए वो कम है, लेकिन क्या आज के उस्ताद, लेक्चरर या प्रोफेसर पर कोई कानूनी या इखलाकी हद भी लागू होती है? और क्या वो जो तालीम और तरबियत दे रहा है उस पर वो सरकार या मुआशरे को जवाबदेह भी है या नहीं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात की हमें तलाश है।
آج ہم نے اسٹوڈیو میں جس معزز شخصیت کو بطور مہمان مدعو کیا ہے، 3 دہائیوں تک شعبہ تعلیم سے وابستہ رہنے کے بعد وہ حال ہی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لیا میں شعبہ کیمسٹری کے ہیڈ رہے۔ ان کے ہزاروں شاگرد عملی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ پروفیسر حفیظ اللہ تھن پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ معزز مہمان سے گفتگو کا آغاز کریں، یہاں لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ، پھر تدریسی اداروں کے پردوں میں چھپے بعض معاملات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری کال پر جو ہے آج یہاں پہ آپ تشریف لائے۔ ریٹائرمنٹ کی لائف بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو کیسی گزر رہی ہے سر؟ جی الحمدللہ، ایکچولی محسن صاحب کے جو ریٹائرمنٹ ہے، میں نے 60 سال پورے نہیں ہونے دیے اور اس سے پہلے جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، اگرچہ اس کے کچھ ادر مقاصد بھی تھے، لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ 60 سال کے بعد آپ ریٹائرڈ اگر ہیں تو اٹ مینس کہ آپ بس پھر کسی کام کے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ ایک فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو تاثر غلط ہو جاتا ہے کہ جی آپ ریٹائرڈ ہیں، جی اب آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ سائیکولوجیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایج ضرور ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ ایک پابندی ضرور ہوتی تھی۔ کام جتنا بھی ہو گورنمنٹ کے اداروں میں کتنا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کم از کم یہ تھا کہ وہ ایک ذمہ داری تھی، ٹائم پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ اب اس میں سے تھوڑا سا ایسا نہیں ہے، بس اپنی مرضی جہاں پہ نکل گئے، یہ فرق ضرور ہے۔ ایزی لائف ہے تو اڑانے ہی اڑانے ہیں، بس یہ ہے۔ اچھا سر، بہت ہی شاندار شعبہ ہے کہ آپ قوم کے جو معمار ہیں ان کی آپ تربیت کرتے ہیں، ان کو آپ زیور تعلیم سے راستہ کرتے ہیں۔ صحیح، جیسے میں نے کہا کہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اور واقعی ایسا ہی ہے، تو بڑی عزت و تکریم سے بھی نوازا جاتا ہے اس شعبے میں۔ آپ کا تجربہ کیسا رہا تدریس سے وابستگی کا؟ دیکھیں، یہ ایک اچھا تجربہ اس حوالے سے رہا کہ میں جب تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں نا، ابھی لوور کلاسز میں پرائمری ہے، تو میرا آئیڈیل اس وقت کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ صحیح، یعنی ٹیچر ہوتا تھا۔ اگرچہ بعد میں آ کر یعنی ایف ایس سی میں ہم نے یہ کہا کہ ڈاکٹر بنیں گے ایک سوسائٹی کو دیکھ کر، لیکن زیادہ جو ٹرینڈ تھا وہ یہی تھا کہ میں ٹیچر ہی بنوں۔ میرا آئیڈیل میرا استاد ہوتا تھا، اس وقت کا جو استاد تو واقعی آئیڈیل تھا۔ اور پھر جب ایک پریکٹیکل لائف میں نے ایکچولی تو 85 میں نے شروع کیا اسکول سائڈ پہ ٹیچنگ شروع کیا ایز اے سائنس ٹیچر، تو ایک مشن اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، اس وقت اقوام متحدہ کا ایک پروگرام یہ چل رہا تھا کہ تعلیم کے ذریعے آپ معاشی جو ایک ترقی ہے وہ تھرڈ ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں ان دنوں کچھ تھوڑا سا CSS کی تیاری کے لیے بھی اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے تھا، تو یہ ٹاپک اس وقت ذرا زیادہ تھا۔ تو بہرحال میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی کہ اگر اس سائڈ پہ میری سلیکشن نہیں ہوتی تو ٹیچنگ کو ہی میں اپنا ایک شعبہ زندگی کا بناؤں گا، اور اس میں ایک چینج ہم ضرور لائیں گے۔ تو اس مشن کے تحت میں نے الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب رہا ہوں۔ میں نے پسے ہوئے طبقے کے، غریب طبقے کے، دیہات کے، یا جن کی پینگ کیپیسٹی آپ کے نہیں تھی، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، وہ کم از کم آج مجھے ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی استاد، کوئی پروفیسر، کسی نہ کسی بہتر فیلڈ میں جو شاید میں دیکھتا ہوں مجھ سے بھی زیادہ اچھے مجھے اکنامکلی نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ہے۔ تعلیم جس سے ہم کہتے ہیں کہ صرف آپ نے کوئی چیز ایک علم دے دیا، 2 لفظ پڑھا دیے، تو میرے خیال میں یہ شاید اس کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی۔
تعلیم کا جو مطلب ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کیا سکھا دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس سے توقع کریں کہ وہ آگے اس اپنے علم کو کتنا استعمال کرے کہ ایک معاشرے کا وہ ایک بہتر شہری بن سکے، اپنی زندگی کو بہتر انداز میں شخصیت کو پروان چڑھانا، شخصیت جو ہے اس کی جو تربیت ہے جی، ایک عملی طور پر ایک پروڈکٹ آپ ایسا تیار کریں جو فروٹفل ہو، جو یوزفل ہو۔ سر کتنے مطمئن ہیں آپ؟ میں نے جیسے کہا کہ شاید جس طرح ہمیں کل کا استاد میسر نہیں ہے تو اسی طرح ہم آج کی وہ اس طالب علم کو بھی ہم تلاش کر رہے ہیں جو محنت اور لگن سے ایک جوت جگائے آتا تھا اور وہ اس شعبے میں مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو آتا تھا اور بالآخر اعلیٰ منزلیں بھی انہوں نے پائی۔ آپ نے بھی تھوڑا سا اس طرح اشارہ کیا کہ آئیڈیل شاید وہ سچویشن نہیں ہے، وہ آئیڈیل استاد نہیں ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اس میں دیکھیں فیکٹرز اگر ہم دیکھیں نا وہ تو خیر ہم آئیں گے اس کمرشلزم ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، کسی ایک کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ بالکل ٹھیک، اسٹیٹ ہے اس کی ایک اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیٹ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ اگر میرے جیسا بندہ آج 19 اسکیل میں ریٹائر ہوا ہے یا مجھے کسی کالجز میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا تو اس کی وجہ وہ اسٹیٹ کی پالیسیز تھیں۔ اب میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، جتنا ایک بجٹ ہونا چاہیے تھا وہ بجٹ بھی نہیں رکھا جا رہا، اگر رکھتے بھی ہیں تو اسے پورا یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، اساتذہ کی کمی ہے، ڈیفیشنسیز ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے آبادی ایک بڑھ رہی ہے، اب مثلا میری کلاس جب تھی ایف ایس سی میں وی ور جسٹ 33 اسٹوڈنٹس، آپ حیران ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں اسی لیا کالجز کی آپ نے بات کی 1700 اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان کی ضروریات کو دیکھیں، کلاس رومز کو دیکھیں، ٹیچرز کو دیکھیں، لائبریری ہے، سائنس لیبارٹری ہے، تو یہ چیزیں ایک ہجوم تو ہم وہ دے رہے ہیں ان کو، لیکن گرلز کالج کو آپ دیکھیں ایک سنگل ٹیچر ایک سبجیکٹ کی ہے، وہاں پر بھی 1200 ایڈمیشن ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک کلاس 1200 ہم ایک کلاس پیدا نہیں کر رہے، بس نہیں ہم پیدا کر رہے، ڈگریاں مطلب ہم سمجھ دے رہے ہیں، ادارے نئے سے نئے ہم کھولے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا استاد اور شاگرد والی بات، جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بہت سے فیکٹر ہیں اس میں۔ کل کی جو نصاب تعلیم تھا یا طریقہ تدریس تھا، نظام تعلیم تھا، اس کو اور آج کے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نظام تعلیم کو؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے خود ہی فرما دیا کہ شاید وہ گو کی سہولیات اب پہلے سے بھی زیادہ ہیں، جدید دور آ گیا ہے، آپ کو جو نوٹس پہلے لکھنے تھے، ہاتھوں سے لکھنے تھے آپ کو، یا فوٹو کاپیاں بہت عرصے بعد میسر آئیں، اب تو آپ کو ایک کلک کے اوپر ہر چیز دستیاب ہے۔ سہولتوں کے باوجود کیا ہمارا جو نصاب ہے ایک اچھا شہری، ایک محب وطن پاکستانی ہم پیدا کر رہے ہیں، یا ایک ہنرمند ہم پیدا کر رہے ہیں؟ جو سلیبس ہے نا محسن عدیل صاحب، اس میں ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ سلیبس کو ہم نے وقت کے تقاضوں کے مطابق شاید نہیں بدلا، نہیں صحیح، بلکہ ہم نے یہ کیا کہ جو کسی بیرونی عناصر ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ آپ کا طالب علم کیسا ہونا چاہیے، پھر یہ تھا کہ ملک کے جو ایک حالات جس طرح سے چلے ہیں، یعنی اگر آپ 90s سے دیکھیں، 90s کا ہے یا 80s کا آپ دیکھیں، یا افغان وار جیسے رہی، اس میں ایک وقت تھا کہ اسلام کو قریب لا رہے تھے، تو اسلامائزیشن آ گئی پورے سلیبس کے اندر، کیمسٹری کا سبجیکٹ بھی ہے، اس میں بھی ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جی اسے جی اب ہٹا دیں، لبرل کی طرف آ جائیں، تو سلیبس کو جب اس طرح سے ڈھالا گیا، ایکسپیریمنٹس کیے گئے، تجربات کیے گئے، تو اصل میں تو وہی چیز ہے جو ہمیں ایک ڈسٹرب کر رہی ہے۔ آپ ایک لائن آف ایکشن دیں، اس پر آپ چلیں، تعلیم ہی تو ہے جس نے آپ کے ذہن کو ایک بدلنا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ اس جو جدید دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کوئی ترتیب دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں چیز شامل کر دی، فلاں چیز نکال دی گئی، اس پر بھی جو سٹیک ہولڈر ہے، جو اساتذہ ہیں، پالیسی میکنگ میں ان کا کہیں پر بھی آپ کو رول کردار نظر نہیں آئے گا۔ ایک سیکٹری بھی بیٹھا ہوگا، کچھ میٹنگز میں نے وہاں اٹینڈ کی
اگر کسی نے بولنے کی کوشش کی ہے تو اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ باہر سے جو آئی بیٹھی ہے ٹیم، اس نے ویژولائز کرنا ہے، دیکھنا ہے چیزوں کو، انہوں نے مانیٹر کرنا ہے، جو انہوں نے ایک لائن آف ایکشن دی ہے اس پر ہی آپ نے ایک سلیبس کو، کریکولا کو آپ نے ترتیب دینا ہے۔ اب دیکھیں جو پرانا جو ایک وقت تھا اس میں اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا ایک طالب علم کے اوپر جو اب ہے۔ اب جیسے ہے بھی ایک تو پارلر سسٹم آ گیا کچھ عرصے سے، تقریباً 15 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، 10 سال سے ایک ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ایک پبلک سیکٹر کا ہے، اس کے ایک تو چلے آگے یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ ایک پورا ٹائم تو دیتے ہیں، اب ایک پورا سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک دوسری چیز آگے جسے اکیڈمی آپ کہہ دیں یا ٹیوشن سینٹر کہہ دیں، تو یہ ایک بالکل ایک پارلر سسٹم ہے۔ اب جو طالب علم جسے کالج میں، تعلیمی ادارے میں، اسکول میں ایڈمیشن لیا جانا چاہیے، اسے وہی تعلیم کہیں اور بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر خواہ یہ کی جاتے کہ جی ہم اپنے بچے کو پھر وہاں کیوں بھیجیں جب تک ڈبل ٹائم وہی سیم تھنگ جو ہے اسے ایک مل رہی ہے۔ تیسری چیز جس میں ہے وہ ہے ایک میرٹ سسٹم، جیسے آپ جسے کہہ دیں۔ سر پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا، میرٹ پہلے تو دیکھیں نا، وہی جو چیز وہاں پہ ٹیچر اچھے تھے، جس طرح میں نے کہا آئیڈیلائز تھے، تو وہ وہاں پہ تو وہ پوری تعلیم دیتے تھے، تو پھر ضرورت تو پیش نہیں آتی تھی وہاں۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ استاد کو ڈائیورٹ بھی کیا گیا، اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داریاں جو ہیں اسے چینج کیا گیا، بجائے نمبروں کی دوڑ کا بھی کوئی اثر ہے؟ وہی اسی طرف میں آ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ یعنی یہ میرٹ سسٹم جو تھا اس میں ایک چیز یہ 92-4 میں میرے خیال میں شامل کی گئی کہ یہ اینٹی ٹیسٹ کو شامل کیا گیا۔ اچھا، اس کی بھی جو حشر اس کا ہوا بیچ میں، کرپشن اس کا ایک حصہ بنی، جو ایک حقدار تھا اسے بھی اس کا حق نہیں مل رہا تھا۔ اب اس سے ہوا دو چیزوں کا بیڑا غرق ہوا اس اینٹی ٹیسٹ کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اکیڈمی مافیا بڑا ایک ترتیب پایا کس جگہ پر کہ لوگ کہاں کھینچے چلے جاتے ہیں، مقامی جگہوں سے کسی اور جگہ پر کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک سائنس پریکٹیکل ورک ہے، اس کی جو ورتھ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ جو ہی یہاں سے آپ کا تھیوری امتحان ختم ہوا، وہ جناب بچے دوڑے وہاں پر، بلکہ اس سے پہلے وہ ایڈمیشن وہاں لے ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں صرف کس لیے آتے ہیں ہمارے اوپر، بلکہ میں جب تھا تو یہ بھی دباؤ ہوتا ہے، یہ بچہ وہیں بیٹھا ہے، وہ کسی طرح سے اس کی حاضری بھی یہیں لگ جائے، اسے نمبر بھی اس کے پورے مل جانے چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی یہی تھا۔ پھر ایک طالب علم جو ہے وہ پوری محنت بھی کر رہا ہے، تیاری بھی کر رہا تھا، لیکن اینٹی ٹیسٹ میں کرپشن نے اسے بھی ذہنی اس کا جو ہے اس میں پیرنٹس بھی آ ہے، اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ تو یہ یعنی ہم یہ کہیں نا کہ کسی ایک کو صرف استاد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ استاد تو ہر وقت جو ہے نا، چاہے وہ کسی ادارے میں پڑھا رہا ہے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ جگہ پر پڑھا رہا ہے، وہ پڑھا تو رہا ہے نا، یعنی طالب علم کو ایک فرق ہے، دے رہا ہے۔ فرق ہے۔ پھر دوسری بات، بس اب یہ 2 سال سے کرونا کے ایک ہے، تو سب سے زیادہ جو کرونا تو اب ہے نا سر، ہم نے دیکھے ہماری 18-20 سال ہو گئے مجھے اس شعبے میں جی، ہماری آبزرویشن یہ ہے، ہم بھی اسی اداروں سے پڑھے ہیں جی، ہماری آبزرویشن اب یہ ہے کہ یہ صرف داخلوں کی حد تک چلتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ آپ مطلب چند لوگ ایسے اچھے ہوں گے جو کلاسز لے رہے ہیں، پراپر ورک کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی جس طرف آپ نے خود اشارہ کیا کہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یار یہاں پہ شاید ٹائم کا ضیاع ہے، تو اکیڈمیز میں جا کر اگر وہی تعلیم ملتی، اگر وہی استاد یہاں پہ پراپر ٹائم دے اور ان پہ پابندی عائد ہو کہ آپ جس نے اگر سرکاری نوکری کرنی ہے تو وہ پھر اکیڈمی کو نہیں پڑھا سکتا، تو اس سے شاید نظام کی کچھ بہتری کے امکانات ہوں۔ یہ تو بالکل 100% میں اس سے اتفاق کروں گا، ممکن ہے۔ یعنی ہم نے اسی جگہ پر اسی کالج میں ایک وقت میں کوشش کی تھی، مجھے کچھ عرصے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی پالیسیاں آئیں، پالیسیز تھیں، انتظام دیا گیا کہ جی کلاس ورک ہر صورت میں ہونا چاہیے، یہ میرے ذمہ لگا دیا کہ جی آپ نے کرنا ہے۔ فتح پور کالج ہے، وہاں پر بھی ایک انچارج پرنسپل آئے، تو انہوں نے بھی اپنی پوری ایک ٹرائی کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ یعنی یہ زیادہ نہیں عرصہ، کوئی 4 سال پیچھے کی بات ہے، اس میں ہم نے کمپلیٹ کلاس ورک جو تھا فرسٹ اور سیکنڈ کا کمپلیٹ حاضری بھی ہم نے دی ہے۔ گورنمنٹ پالیسیز میں کچھ سختیاں آئیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہ ضلع ناظم کا جب ایک دور تھا
تو انہوں نے بھی کوئی سختی کی تھی کہ جی کلاس ورک ہونا چاہیے، تو اس وقت یہ چلا ہے. یعنی یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بھی آپ کہیں گے جی پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے، لیکن مافیا تگڑا ہو گیا سر، وہ تگڑے ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا بی ایس 4 کلاسز جو 4 سالہ سوری کورس جو ہے، یہ پیٹرن چینج ہو رہا ہے، کوئی اس کے فائدے ہوں گے بچوں کو؟ ہاں فائدہ تو ہے اس کا. یعنی یہ ایک آپ کہیں کہ ورلڈ لیول کا یا نیشنل سے ہٹ کے انٹرنیشنل لیول کا ایک پروگرام ہے جو ہم تعلیم دے رہے ہیں نا. مثلاً بھائی میں صرف اپنے سبجیکٹ کیمسٹری کو لے لیتا ہوں، ہم صرف کیمسٹری ہی پڑھا رہے تھے، بھی آرگینک ہے، ان آرگینک ہے، فزیکل ہے، انالیٹیکل ہے، ایٹسیٹرا، یہ ہم کیمسٹری دے رہے تھے. اب یہ ہوا کہ اسی میں کچھ اور سبجیکٹس، فنکشنل انگلش کو شامل کیا گیا، اسٹیٹ کو شامل کیا گیا، میتھمیٹکس بھی اس کا ایک پارٹ ہے، انٹرپرینیورشپ بھی اس کا ایک ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی اس کا ایک حصہ ہے. یعنی آپ ایک طالب علم کو سوسائٹی کا ایک بالکل ایک مفید آدمی بنائیں گے اگر اس پر صحیح طریقے سے ایک ورک کیا جائے. اب اس میں ظلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اب یہ جو نئے سبجیکٹس ہیں شامل تو کر دیے گئے، ٹیچر اس کا پرووائڈ نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں کتنے عرصے سے مثلا اسی جگہ پر کلاس شروع ہے لیکن آج تک کوئی اس کا ٹیچر نہیں ہے. بس انہوں نے کہا جی یہ ہم سی ٹی آئیز بھرتی کرتے ہیں، سی ٹی آئیز بھرتی ہو رہے ہیں، ابھی انہیں آرڈر کے لیے نہیں الاؤ نہیں کیا گیا. تو بھی 2 مہینے جب ایک اسٹوڈنٹ بغیر کسی کلاس کے، بغیر کسی ٹیچر کے بیٹھے گا، تو فارغ جب بیٹھے گا، ذہن جب فری ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ پی پی ایل اے بنائے گا. وہ پی پی ایل اے تو نہیں بنائے گا، طالب علم کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا سوری، ٹھیک ہے نا جی. تو استاد تو جس کا سبجیکٹ کیمسٹری وہ پڑھا رہا ہے، اب 2 کلاسیں ایسی ہیں جس کا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے، اس میں ہم انگیج تو کر لیں گے. اکنامکس والے جی آپ چلے جائیں، ایجوکیشن والے چلے جائیں، وہ جا کر اپنے سبجیکٹ کو تو نہیں پڑھائے گا. تو اسی لیے وہی بات جو میں نے کی ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی ایک نیا منصوبہ شروع کرتی ہے، پہلے اصول یہی ہے نا کہ آپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں اس کی پہلے پریپریشن تو کرتے ہیں. صحیح. اب یہ ہے کہ جی ہم نے جی بڑی خوش آئند کپڑے لگا دیے، جی بڑی تعلیم دوستی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں. تو بھئی اس تعلیم دوستی کو آپ کیا کریں گے کہ اگر اس کپ کو میں اٹھا کے یہاں رکھ دوں، ٹھیک ہے نا جی، یا اس میں سے پانی نکال کے ادھر رکھ دوں، اس میں جی میں نے جوس ڈال دے بھی ٹھیک ہے، یہ اس کی پراپر یوٹیلائزیشن ہے. اچھا جی ایک نیا تعلیمی ادارہ آ گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا پہلے والا جو چل رہا ہے اس کا بھی کیا حال ہے؟ کیا اس میں سٹاف پورا ہے؟ کیا اس کی ڈیمانڈ پوری ہے؟ کیا اس پر کبھی بات ہوئی ہے؟ یہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، اس وقت بھی اس میں کلاس روم کی شدید کمی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب 3rd سیشن آ گیا اس کا، نہ تو اس میں 1700 فرسٹ ایئر کے بچوں کو بٹھا سکتے ہیں، 1200 سیکنڈ ایئر کو نہیں بٹھا سکتے. اب بی ایس کے پارلل کیا اے ڈی ایس پروگرام آ گیا جی. اب اسٹاف وہی ہے آپ کے پاس، تو اسے کس طرح سے وہ مینیج کریں؟ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، ہڑبہنگی ہوتا ہے نا جی. ایسا کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی شاید کمزور ہے کالجز پہ، اور اسی طرح اسکولوں کی بھی یہی حالت ہے. پچھلے دنوں میں نے بشیر کمیرہ صاحب کا بھی انٹرویو کیا، پنجاب ٹیچر یونین کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے جی. تو ان سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو یہی تھا کہ جب تک ان اداروں میں شاید ہم ہیڈ ماسٹر کو اٹھا کر سی ای او بنا دیتے ہیں، یہاں پہ بھی جو پرنسپل ہے یا جو سینئر پروفیسر ہے اس کو اٹھا کر ہم ایز اے بیوروکریٹ اس سے ذمہ داریاں لیتے ہیں، تو شاید وہ نظام چل نہیں پا رہا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس یہاں پہ بھی بیوروکریٹس کو اگر دی جائے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تو زیادہ بہتر انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انتظامی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو کہ آج میں قدرتاً یہ ہے کہ کوئی آفیسز میں رہا، کوئی ذاتی کام کے حوالے سے کوئی 6-7 آفیسز میں گیا جس میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس جہاں پر بیٹھتے ہیں، تو جو اس کا اگر میرے پاس ایک کیمرہ ہوتا یا کیمرہ مین ہوتا یا ان سے جس طرح میری گفتگو ہوئی جو معاملات ہوئے، کیا وہ ادارے جہاں پر بیوروکریٹ بیٹھا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں؟
اس وقت اگر کچھ تھوڑا سا اگر ڈیلیور کر رہا، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، پوری سچی بات کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے، کہ وہ آپ کا استاد ہے جسے پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہے. باقی کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، اگر ایک ڈپٹی کمشنر میرے ادارے میں کسی کالج میں آئے گا، اسکول میں، وہ ایسے کرے گا، ہاں یہ مٹی ہے، ذرا تھوڑا اسی طرف انہوں نے بھی توجہ یہی بات کی، ادھر جا کر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا چیزوں کا مطلب پڑھائی پہ یا اساتذہ کی کمپیریزن جو ہے، اس پہ توجہ نہیں، کمپیریزن تو ہم یہ کریں نا اس چیز کا کہ آخر آپ کے اسی ادارے سے کتنے پرسنٹ کا آپ کا ریزلٹ مل رہا ہے، کتنے بچے جو میڈیکل جا رہے ہیں. چلیں مان لیتے ہیں بھی وہاں پر 10% کالج میں ہو رہا ہے جی، 90% جو پرائیویٹلی پڑھ رہے ہیں. پڑھا تو استاد ہی رہا ہے نا جی، یا کہیں اسے جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ پڑھا رہا ہے صحیح، یا کوئی XYZ کوئی صحافی جو ہے وہ اس کی اکیڈمی وہ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ بھی آج اگر اس سے قابل بیٹھے ہیں یہاں پر، تو اسی اساتذہ، یہ ایک اور بات ہے کہ وقت کے تقاضے بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پہلے یہ تھا کہ آپ اپنے بچے کو بھیج دیتے تھے، جائیں جی بیٹا وہاں سے شاپ سے فلان چیز لے آئے. آج ذرا بھیج کر دیکھیں، آج کیوں نہیں بھیجتے اس بچے کو؟ چلیں بھی اسکول کی تو ایک بات آ گئی، کالج کی آ گئی، تو سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہم پھر اعتماد کرتے چلیں بچے کو جانے دیں جی، تھوڑا سا جائیں، تھوڑے سے بازار سے ریڑھی سے کوئی چیز خرید کر آ جائیں. تو یہ اوور آل ایک جو سوسائٹی کے اندر ہے نا جی، وہ ایک ہیزرڈ وہ ایک موجود ہے. یعنی میرا نقطہ نظر یہ ہے. صحیح جی. چلیں دعا ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے، کوئی اچھے حکمران آئے اور مزید اس کی طرف جو ہے نا بہتری کی طرف توجہ دیں. ناظرین، ہمیں یہاں پہ ایک وقفے پہ جانا ہے، مختصر وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کی یہ جو دھڑے بندی ہے، لیگ پولنگ کا معاملہ ہے، گروہ بندی کا شکار ہیں یہ پڑھا لکھا طبقہ بھی، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو یہ کیوں ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ان جیسے لوگوں کو بھی ٹریپ کر کے ان کو بھی گروہ بندی کا شکار کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو آئے روز اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں کالجز میں، اس کا کیا حل ہے اور کیا واقعی ان میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں؟ ان موضوعات پر ہم پروفیسر حفیظ اللہ ترین صاحب سے گفتگو کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ ہم یہ بھی ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ کوئی سیاسی اننگز بھی کھیلنے جا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس بات کی شنید ہے اور انہوں نے اپنی کمپین بھی کسی حد تک ہماری اطلاعات کے مطابق شروع کر رکھی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر وقفے کے بعد یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناصرین. سر، جس طرح میں نے کہا کہ ہم وقفے کے بعد آپ کی جو PPL ہے جسے آپ کہتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ ڈویژنل جنرل سیکرٹری رہے اس کے. تو سر، کیوں ضرورت پیش آئی اتنے پڑھے لکھے طبقے کو بھی کہ وہ اپنا ایک ایسوسی ایشن تشکیل دے اور اس میں جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا عہدے بھی تقسیم کریں؟ ایک سیاسی سا ماحول بن چکا ہے یہاں پہ. محسن عدیل صاحب، دیکھیں کہ پہلے جو 2 سوال تھے آپ کے، جیسے پیپر بندہ حل کرتے بڑے آسان میں نے بڑے مشکل ہونا. اب جو سوال ہے آپ کا یہ بڑا مشکل آپ نے کر دیا. اس کے بعد اور بھی ہوں گے سر. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اچھا ہے، چلے آپ آسانی سے مشکل، ہم پہلے رننگ کا ٹائم دیتے ہیں نا آپ کو، وارم اپ ہونے کے، ایک لائن پہ لگا کے پھر چلیں پٹڑی سے کیسے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں، ایسوسیشن کا یہ ایک رول ہے بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ کی ایک پروموشن ہے یا استاد کے جو ایک مسائل ہیں، یا کوئی بھی ایک سرکاری ملازم ہے اس کے کچھ مسائل ہیں. اچھا، پورا سسٹم، کیونکہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی یہ ہے، سستیاں بھی ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اسے ہی ٹیکل کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دیکھیں کہ معاشرہ تو وہی ہے ہمارا، پاکستان کی جو ایک سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے. اب میں یہ کہوں کہ ایسوسیشن جو ہے وہ بالکل ایک بڑا آئیڈیالزم پر چل رہی ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بالکل ایسا قطعاً نہیں ہے. اور
بلکہ میں یہ چیز بھی جان چکا تھا. اب مجھے لوگ بلیم تو کریں گے کہ دیکھیں جی خود تو ایک اننگز کھیل کر چلے گئے, اب یہ کہہ رہے ہیں جی ساری, بلکہ زیادہ تر جو اس کی ذمہ داری ہے, یہ جو ایک ہڑبونگ مچا ہوا ہے اس کی, یہ ایسوسیشن بھی اس کا ایک حصہ ضرور ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح, گروہ بندی کی بات, گروہ بندی جو ہے ہوتا کیا ہے, دیکھیں ایک حق سچ کی بات چاہے کیمرے کی آنکھ کے سامنے بھی کہنی چاہیے. صحیح, بالکل کہنی چاہیے. دیکھیں بیسیکلی یہ ہے سر, اصل میں نا سوال یہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کیوں یہ, باقی ہوتا ہے ایسے, یہ کوئی بات نہیں ہے. حقوق کے لیے جی آواز اٹھانے کے لیے, کمیونٹی کی آواز کے لیے ایسے فورم تشکیل پاتے ہیں اور پانے بھی چاہیے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جس طرح پنجاب ٹیچر یونین سے بھی میں نے یہی بات کی کہ آپ لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن فرائض کی بات نہیں کرتے. دوسری بات وہی ہے کہ جناب ایک عام طبقے کے لوگ جو ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دینا, ان کے اوپر رول کرنے کے لیے انگریز کا فارمولہ استعمال کرنا آسان ہے. لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کیوں ٹریپ میں آتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے 2-3 تنظیمیں آپ کی ایک ہی نام سے بنی ہوئی ہیں, کیوں؟ نہیں, میرے خیال میں جو کالج سائڈ پہ ہے پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسیشن, وہ ایک سول سنگل جو ہے وہ ایسوسیشن ہے, کوئی ادر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے میں بھی کوئی ایک ینگ ایسوسیشن بن گئی, ینگسٹرز کی آ گئی, یہ ایک ہے. حالانکہ یہ پہلے لیکچر علیحدہ تھی, پروفیسرز کے علیحدہ تھی, لیکن ہم نے پھر انہیں جو ہے یہ 90s میں آ کے ایگزم کیا, اکٹھا ایک ایسوسیشن بنا دی. اس میں ایسوسیشن نے کافی حد تک جو اجتماعی, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے اجتماعی معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے, انڈیویجول معاملات کے لیے اس کا یہ رول ایکچولی ہے نہیں. تو معاملہ یہیں پر خراب ہو. دیکھیں نا یہ ایسوسیشن, اس کے 3 یونٹ ہوتے ہیں, ایک پنجاب لیول کے, ایک ڈویژن کے, ایک ہے یونٹ ہے. اب مثلا اگر کوئی کالج ایک کے اندر ایشو ہوتا ہے تو جو یونٹ ہے اس نے صرف اسے ٹیکل کرنا ہے, دیٹس آل. ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنے گروہ بندی کا شکار, یہ نہیں کسی نے ہمیں کہا ہے کہ جب ڈیوائیڈ ہو جائیں ہم رول کریں, ایسا نہیں ہے. ہم خود ہی اس کا شکار کیوں ہوتے ہیں جی. ایک یہ جی میرا ووٹر ہے, جیسے ایک ووٹر کو بھی آپ نے ایک پردہ ڈال دیا, یہ اس طرح ہے, اس طرح ہے. دوسری بات جو ہے نا سب سے بڑی یہی ہے کہ سیٹ اپ, جو ایڈمنسٹریٹر سیٹ اپ جب سے چینج ہوا ہے نا 2000 میں آ کر, اس نے بھی ان اداروں کا ایک بیڑا گرک 2-3 دفعہ تبدیل ہو گیا. یہ کیسے مثلا بتاؤں آپ کو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ یہاں پر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھے جو 18 اسکیل کا ہے, اکثر 17 کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پاس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک کالج کا پرنسپل 20 اسکیل کا بیٹھے, مجھے بتایا 17 والا وہ جا کر کیا کرے گا. اس وقت ڈی جی خان کا جو ڈائریکٹر ہے وہ 19 کا ہے, اور میرے اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی 6 کالجز ایسے ہیں جس میں 20 کے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر بھی ایک یہ جو اسکیل کا اس میں آپ لوگوں کے درمیان یہ اسکیل کی بھی بڑی جنگ ہوتی ہے. تو سپرمیسی تو دیکھیں نا, ایک آدمی کو اگر اختیارات سونپ دیے گئے ہیں تو اس کی سپرمیسی کو تو ماننا چاہیے, نہیں مانتے. نہیں, ایک دیکھیں نا, ایک اصول تو ہے نا کہ جو سینئر ہے اس کی, اس میں فرق اگر وہ اسی سیٹ کو اگر انتظامی سطح پہ وہ نہیں آنا چاہتا, انتظامی اسی سیٹ کو اگر 20 کا کر دیا جائے, ایک لازم کر دیا جائے. دوسری بات یہ کہ سیاسی مداخلت ہے, ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر آپ ویسے انٹرویو دیں جا کر, پرنسپل بھی ہے ایون کے, جب تک کہ سیاسی آپ کی نہیں ہوگی, کوئی نہ کوئی ساتھ لگا ہوگا اٹیچ, پرچی ساتھ ہوگی تو آپ کی ہوتی ہے سلیکشن, ادروائز نہیں ہوتی. اچھا چلیں, یہ بھی آپ نے کہا کہ سچ بولنا چاہیے, کیمرے کی آنکھ ہو یا جیسا بھی ہو. تو یہ بات تو ہم نے بھی بہت عرصے سے آبزرو کر رہے ہیں کہ مخالف گروپ کے بندے کو, جو برسر اقتدار ہے آپ کا پی پی ایل اے میں, وہ مخالف گروپ کے بندے کو اگر خدا نخواستہ اس کا پاؤں کہیں سلپ ہوتا ہے تو اس کو فل رگڑا لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں, اور اپنا بندہ اگر رگڑے میں آئے گا تو اس کو وہ دودھ سے مکھن کی طرح یا بال کی طرح جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں, یا مکھی کی طرح نکال لیتے ہیں. تو کیوں یہ پڑھے لکھی طبقے میں بھی کوئی انصاف ہے, کوئی اخلاقیات ہے, کوئی قانون کی پاسداری ہے, کچھ کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا سر. دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے تو ضرور ہیں. ہاں جی, ہم یہ کہیں کہ نہیں بالکل ایسے ہی کسی کو رگڑا لگا دیا گیا, سم تھنگ ہوتا ہے. میں نے تو کہا تھوڑا سا پاؤں پھسلا نہیں تو چڑھ گئے. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کو ناجائز جو ہے
یا یہ ہے کسی کو بال جائز والی تو ایک آپ کی بھی مثال میرے پاس موجود ہے کہ درخواست آئی تھی جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس طالبہ کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ ناجائز رگڑے والی بات ہی تھی۔ دیکھیں یہ معاملات جو ہے نا کہ بعض اوقات ایسا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ کسی طرح بھی کس کو آپ نے چپ کیسے کرانا ہے، یہ ٹیکٹس مطلب یہ تو دیکھیں نا جو وہ معاملہ تھا اخلاقیات کی حدیں ایک آدھ ایگزامپل تو آ جاتی ہے، ایک آدھ ایگزامپل آ جائے، باقی ہم یہ کہیں کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر کیوں کالجز اسکینڈل کی زد میں رہتے ہیں؟ پرنسپل صاحبان لیا کالجز کے حوالے سے بھی بہت ہر ایک انسان ہے نا صاف ظاہر اس کے اپنے ایک معاملات ہیں، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اب جیسے جس طرف آپ ایک اشارہ کر رہے ہیں، سکینڈلز اتنے شاید زیادہ نہ ہوں، لیا کی بات کروں فی الحال، لیا کو ہی ہم فوکس کر رہے ہیں، زیادہ ہم ادھر ادھر نہیں جا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو ایک رول میڈیا ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہی بات کہ تھوڑا سا پاؤں پھسلا نہیں تو کیمرے کی آنکھ اتنی شدید سخت ہے کہ وہ نہیں اسے بخشتی نہیں ہے کہ اچھا اصول یہ ہے کہ آپ نے ایک نیوز دے دی، ایک خبر لگا دی، تو صحافی کا یہ نہیں کام کہ اسے آخری لمحے تک چھوڑ کر آئے، بس ایک خبر آ گئی، وہ ادارہ ایک ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کی ایک انکوائری شروع کر دیتا ہے، بس ٹھیک ہے اسے چلنا چاہیے، جو بھی اس کا رزلٹ پازیٹیو نیگیٹو آتا ہے۔ تو اس میں ہمارے یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ صحافی جو ہیں وہ بھی ایک پھر پارٹی اس کے ساتھ بن جاتے ہیں، کسی میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے، باقی خامیاں ہیں ایز اے ہیومن، اسے فالو اپ جرنلزم کہتے ہیں، اب تو یہ اصطلاح عام ہوتی ہے کہ فالو اپ جرنلزم ہونا چاہیے، میں بھی آپ رائٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا فالو جو ہے کہ بس کیمرہ اسی جگہ پر ہی فوکس نہ رہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ایک غلطی اگر ہو گئی، ایک تعلیمی ادارہ ہے، اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے اسے اب بند کر دیں، نہیں ٹھیک ہے، آپ کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر نشاندہی کرنا مقصود ہے، نشاندہی ہے، اصلاح ہو جائے، وہ اصلاح ہو جانی چاہیے، بس وہ اس طرح کے واقعات پھر ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے، بس یہ ہے اس کا مقصد، آپ کا بھی یہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اتنا جیسے میں نے کہا، اب یہی لیا کالج کو ہی آپ دیکھ لیں، فیسلٹیز کی کمی ہے، یہاں پر جو ہے ایڈمنسٹریشن نے اپنے تئیں ایک پوری کوشش کی ہے بھی ایک گیٹ ہے صرف بوائز کے لیے، ایک گیٹ ہے صرف گرلز کے لیے، تو یہ ایک کوشش ہے، وہاں پر کلاس روم کے اندر ہے بوائز گرلز کو سیپریٹ بٹھا دیا ہے، کامن رومز گرلز کے لیے علیحدہ ہے، ان کے لیے کنٹین ہے سیپریٹ کر دیا، ان بچیوں میں یہاں پر انہوں نے رہنا ہے، بوائز کا داخلہ یہاں پر نہیں ہے، اس پر پھر ایک پورا ایک ڈے آفیسرز ہیں، اساتذہ ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی بھی وہاں پر سر انجام دے رہا ہوتا ہے کہ، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اتنے رش میں بیرونی عناصر بھی بعض آ جاتے ہیں، پورا کنٹرول۔ اچھا، حالیہ دنوں میں ایک مار پیٹ کے معاملے پہ ایسوسیشن آپ کی پروٹیسٹ کر رہی ہے جی، تو کیا قانون سے بالا تر ہیں پروفیسر اور لیکچرر؟ بالفرض اگر کام ہے سرکار کا، ایف آئی آر کا مقصد ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اگر بالفرض درج ہو بھی گئی تو اس کو قانونی پروسیس کے تحت اس کو کیوں نہیں مطلب آپ فالو کرتے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آ کے فیس کرنے کو تیار ہیں، آپ دیکھیں؟ بالکل صحیح آپ کی بات، 100% ٹھیک ہے، میں 100% ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں تو یہ کہنا کہ جناب ہم باہر نکل آئے ہیں جس کو خارج کریں، یہ تو کیونکہ میں اب تو ریٹائرڈ ہو چکا، تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ کالجز کی جو ایسوسیشن ہے اس کے حوالے سے تو دیکھیں اس معاملے کو تو سازر میں نے بھی دیکھا، میں بھی اسی شہر کا ایک سٹیزن ہوں، 26 کو یہ واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک، اس یعنی مبینہ طور جس طرح بیان کیا جا رہا ہے، اس بچے کے پیرنٹس کو وہاں بلایا بھی جاتا ہے، وہ وہاں پر آتے ہیں، وہ ایکسکیوز کرتے ہیں، جس طرح ایک ان کا ورژن ہے کہ وہ ایکسکیوز کرتے ہیں وہاں جا کر، اس کے بعد پھر وہاں سے بڑے آرام سے چلے گئے، بچہ بھی اپنے خود ہی پاؤں پہ چل کے وہاں پہ جا رہے ہو، کیمرہ جو ہے ان کا جو سی سی ٹی وی ہے اس پر بھی مار پیٹ والی نہیں نظر آتی، وہ نظر نہیں آتی انہیں،
ٹھیک ہے جی، خیریت سے یعنی جانے، یہ تو اب وہی جواب اس کا دے سکتے ہیں جی، وہ اس میں وہ ٹھیک ٹھاک یعنی واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف یا گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں. اچھا، دوسرا پیرنٹس کا ورژن یہ ہے کہ ٹیچر نے بھی مارا ہے اور اسٹوڈنٹس نے بھی اسے بچے کو مارا ہے اور ایک تشدد کیا ہے. بھی ٹھیک ہے، ایک مار پٹائی ہوتی ہے، آپ سختی کر لیتے ہیں، استاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس حد تک، یا اسی علم بھی ہو کہ ہاں جی یہ ایسے ہو رہا ہے تو اسی وقت ہی یہ ایشو سالو ہو جانا چاہیے تھا. اگر ٹیچر کو پتہ چلا ہے کہ بچوں نے اسے مارا ہے تو انہیں بلا کر بھی، چاہے وہ آؤٹ سائڈر تھے چاہے کالج تھے، اگر وہیں اس بچے کے سامنے سزا مل جاتی انہیں، تو میرے خیال میں یہ پیرنٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے. انہوں نے جب گھر جا کر بچے کی حالت کو دیکھا ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ والدین ہیں، ایک خون ہے، بلڈ ہے، ان کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. وہ بھی کوئی اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی غلط ایک سٹیپ اٹھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جا کر اپلائی کرتے ہیں پولیس اسٹیشن پر. اب پولیس کا کام کیا ہے؟ 3 تاریخ کو میرے خیال، میری جو ایک اطلاعات ہے، 3 تاریخ کو پھر وہ جا کر اپنا استغاثہ عدالت کی طرف جاتے ہیں. 26 سے یعنی ایک ہفتہ گزر جاتا ہے. اگر اس دوران بھی کالج انتظامیہ نے اگر نہیں کیا، ایڈریس کرتی اسے، اگر اب یہاں پر پولیس نے کیا کیا ہے، وہ بھی اگر گئے ہیں تو عدالت سے لے کر آئے ہیں نا، جس کے لیے اس کی FIR کاٹیں. اب نیکسٹ میرے بھائیوں کا جو اساتذہ تھے انہیں بھی یہی چاہیے تھا کہ بھئی پولیس نے، چلے میں یہ بھی کہہ دیتا آپ کو فیور کی ہے کہ آپ کا احترام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیچر کو فیور کیا ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا، انہیں کسی ایک دن بلا کے بٹھایا ہے آمنے سامنے کہ یہاں آج صحیح، بر وقت ان کو حل کرنا چاہیے تھا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. عدالت میں اب گیا ہے تو اب انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہیں پر ایک قانونی طریقے سے اپنا ایک بیانیہ پیش کریں عدالت کے سامنے، ان پر ایک اعتماد کریں، یا تو یہ کہیں کہ ہمیں عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے. صحیح، تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اچھا، اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے، یہ ضمنیہ ہے، پولیس نے تو پروسیس تو دیکھے نا، آخر اس کی انویسٹیگیشن تو پولیس کا رائٹ ہے جی. عدالت کا اختیار تھا کہ اس نے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنے کا حکم دیا جی، وہ ہو گئی. اب انویسٹیگیشن بھی رائٹ ہے جی، تو اس کو میرا کہنے کا مقصد تھا تھرو پراپر چینل ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا ایشو کوٹ سلطان کے حوالے سے آ رہا ہے جی. بہت سے لوگوں کی طرف سے بہت سی باتیں آتی ہیں، اور وہ ہیں مذہبی طبقہ اس کو اور رنگ سے دیکھتا ہے، لبرل لوگ اور طرح سے دیکھتے ہیں، صحافی لوگ اور طرح سے دیکھتے ہیں. اعتراضات جو آئے ہیں 1 سال پہلے کا ہو یا یہ کلپ جو ہے بعد موجودہ جو فنکشن ہوا اس کے دوران کا ہو، آخر ایک ایکٹ ہوا. ایکٹ پہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جو فحش انڈین گانوں پہ رقص کیا جا رہا ہے، ایک طرف اسکولوں میں ناظرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اور دوسرا انڈین گانوں پہ یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ درس گاہیں ہیں، یہ تربیت گاہیں ہیں. کیا یہ تربیت ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہی سکھانا چاہیں گے؟ نہیں. یہ یہاں پہ بچیاں پڑھنے آتی ہیں، پڑھنے بھجوائی جاتی ہیں، ٹھیک. ایک یہ ہوگا. اور دوسرا جو سب سے بڑا اعتراض ہے، چلے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچیوں نے اپنی خوشی سے کر لیا، لیکن ٹیچرز پہ یہ ذمہ داری تو عائد ہوتی تھی کہ وہ دیکھے کہ انڈین کون سے گانے ہیں اور انڈین گانوں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں جو فحش گانے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اتنی تو بچیوں کو تو چلو سمجھ نہیں ہے، لیکن جو ٹیچر ہے یا جو پروفیسر لیکچرر ہیں ان کو تو ہونی چاہیے، یا کالج انتظامیہ کو ہونی چاہیے. دوسرا جو سیلفیاں لینا ہے، کیا اس کو یہ الاؤ ہے طالبات کے ساتھ؟ دیکھیں محسن بھائی کے یہ جو معاملہ ہے نا، جیسے کوٹ سلطان کا آپ نے کہا، میں نے بھی وہاں سے ایک انفارمیشن لی، میرے ذہن میں تھا کہ یہ بات ضرور ہوگی. کسی بھی حوالے سے ہماری جو سوسائٹی ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم لیا میں بیٹھ کر یا کہیں بھی، میں ہمیشہ رائٹسٹ رہا ہوں، رائٹ سائڈ کا رہا ہوں. ادارے ہم نے بھی چلائے ہیں، فنکشنز بھی کرائے ہیں، بچیوں کے بھی مکس فنکشن بھی رہے. یہ کسی صورت میں بھی میں کم از کم اسے نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح بات ہے، یا کسی آپ کی سیلفی کسی بچے کے ساتھ کیوں نہیں ہے، بچی کے ساتھ کیوں ہے. اعتراض میرا یہ بھی بنتا ہے ساتھ. پھر یہ ہے کہ ایک گھر کے ود ان دی باؤنڈری آپ ایک فنکشن کرتے ہیں، شادی بیاہ کا فنکشن ہے، اور تعلیمی ادارے کے فنکشن کے درمیان ایک فرق تو ہونا چاہیے. بالکل فرق، ٹھیک ہے نا جی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈین جو انڈسٹری ہے
اسے گھر میں بیٹھ کے کون دیکھ سکتا ہے ایک؟ جی بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ ویسے بھی یہ بالکل کنڈیمیبل ہے، غلط کیا گیا ہے یہ، اگر وہ ویڈیو واقعی اس ادارے کی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو تسلیم کر لیا گیا نا اسی ادارے کی ہے، پیچھے اس کا وہ جو سائن بورڈ ہے وہ بھی نظر آتا ہے جو اندر والی سائڈ پہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کی ہے، بس پہلے کی ہو جب کی ہو، یہ غلط ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میڈیا نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کی باقاعدہ انتظامیہ کو پی پی ایل کرنی چاہیے۔ شر پسندی کے، شر انگیزی پھیلانے کے یا اس طرح کے کیوں سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو ہمارا کام تو نشاندہی ہے، تو اس کو اگر نشاندہی ہو گئی ہے تو اس کو پروب بھی کیا جانا چاہیے، وہ پروب کی کمیٹی بھی بن چکی ہے۔ میں جو یہ ہو رہا ہے یہ پولیس کے خلاف تھا، نہیں وہاں پہ ہوا میرے خیال میں یہاں سے بھی جو ہینڈ آؤٹ جاری ہوا وہ دونوں کے حوالے سے مشترکہ طور پہ جاری ہوا، میری نظر سے جتنی بھی گزری ہے نا، نہیں دونوں کی طرف سے جاری ہوا، دونوں کی طرف سے، وہ اس میں نہیں تھا، تو اس کا تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی انکوائری ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی انکوائری جو اس کی سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ لیٹ دیم کہ جب معاملات انکوائریز میں آ جائیں، ایک قانونی پہلو ہے، اس کو انہیں دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ سر کیا ارادہ ہے مستقبل کا؟ کوئی کمپین بھی سنا ہے آپ چلا رہے ہیں؟ ہاں بالکل، سیاسی اننگز کھیلنے کا بھی ارادہ؟ بالکل ایسا ہے محسن صاحب کہ میرا جو کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہونے کا بھی مقصد بالکل یہی تھا، ٹھیک ہے، کہ 2 ایئرس کمپلیٹ کیے جائیں جنرل الیکشن سے پہلے، تو اس میں بالکل ہے یہ ارادہ، اور میں نے سلو فی الحال ایک کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ سٹی حلقہ سے آپ؟ سٹی حلقہ 284 سے انشاءاللہ میرا ہے پروگرام۔ دیکھیں صاحب، ذرا آپ کا سوال ہوگا کہ آپ کو کیوں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک استاد کو بھی اس سائڈ پہ آنا چاہیے۔ میں اپنے طور بھی سمجھتا ہوں، یا میرے جو ہیں جاننے والے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو 37 ایئر یہاں ایجوکیشن پہ ورک کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو، میں سیٹسفائیڈ ہوں، میں نے کافی بہتر ایک ورک کیا ہے، یعنی کسی نہ کسی ایک لائن پر میں نے پہنچایا انہیں، کسی سٹیج پر۔ تو میری خواہش یہ ہے، جو ریئل بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہ سیاست میں آ کر شہرت حاصل کرنا یا کوئی اقتدار حاصل کرنا یا کوئی طاقت حاصل کرنا، شہرت کے حوالے سے ایک استاد کو جس کے ہزاروں شاگرد ہوں، پھر یہ ہے کہ 20 اسکیل پر آپ جا کر 19 پر آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس سے مزید آپ کو شہرت یا کس چیز کی قدر کی ضرورت ہے؟ ہاں استاد جو ہے وہ اتنا سینسٹیو ضرور ہو جاتا ہے کہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں بھی یہ کچھ رول، سماجی طور پر بھی ایک رول پلے ضرور کرنا چاہیے۔ ہماری تمام جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ جو تفہیم قرآن ہے، جو ایک روشنی ہمیں دی گئی ہے انسان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے، تو میرا سیاستدان جو ہے وہ اس طرف بالکل ہی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مسائل کو اس طریقے سے سالو کریں، پھر یہ ہے کہ ایک مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے کم پیسہ خرچ کر کے آپ بہتر نتائج بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں پاور میں آ کر آپ ان کو چیزوں کو امپلیمنٹ بھی آسانی سے کرا سکتے ہیں۔ یہی میری ایک خواہش ہے، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں۔ کسی سیاسی جماعت سے رابطہ ہے آپ کا؟ کسی پلیٹ فارم فی الحال جو ہے میرا نہیں، کسی سے نہیں، فی الحال میں آزاد کے طور پر اپنا ایک مشن ایک ہے، اس مشن پہ ورک کر رہا ہوں۔ ودی پیسج آف ٹائم دیکھیں گے حالات کی۔ آپ کے خاندان کے بڑے جو ہیں، تھن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی بڑے عرصے سے پولیٹکس میں ہے، اور انہوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ 284 سے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے، تو آپ کی ان سے کوئی معاملات، کوئی بارگیننگ، کوئی اس طرح کا چلا ہے کہ آپ خواہش مند ہیں اب وہ آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دیں اس میدان میں؟ دیکھیں جو سچ بات ہے ان تک میسج تو ضرور ایک پہنچایا گیا کہ جی میں بھی اس کے لیے ولنگ ہوں۔ میری ذات سے مراد یہ ہے کہ میری فیملی، میری برادری نے، مجھے بھی یہ میرے علاقے کچھ لوگوں نے، میری فیملی نے، جو میرے جیسے میری برادری کے لوگ، انہوں نے کہا جی آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بگز ہیں
किंग्स हैं जो, ये दूसरे किसी हल्के में चले गए हैं। अच्छा, आप देखें कि वाकई मैं भी सुन रहा हूँ कि उनकी तरफ से है, बिल्कुल उनका राइट है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उन्होंने एक डिलीवर किया इस उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं आखिरी दम तक इस इलाके की खिदमत करता रहूँ, अच्छी बात है। उनके लिए एक जमहूरी एक रवैये होने चाहिए, मेरे जहन में भी जमहूरी रवैया है, इसमें कोई बात नहीं। जमहूरियत किसी ख़ानदान का नाम नहीं है, जमहूरियत तो फिर जमहूरियत है, उसमें फिर हर एक को जो है वो हक हासिल। आपके जवान जज्बों को मौका मिलना चाहिए, आप ये जज्बे जवान इंशाल्लाह हो जाएंगे, बूढ़े शख्स में भी। तो ये है कि मैंने तो इसीलिए एक ही फिक्र में समझ किया है। ये सही है इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाए। थैंक यू जी, जज़ाक। नाज़रीन, जहाँ पे बात हो रही थी और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि मीडिया जो है इस मामले पे शरअंगेज़ी फैला रहा है, खुसूसन कोट सुल्तान वाले मामले पे। मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये इदारे ना तो हमारे हैं और ना ही ये प्रोफेसर साहबान की मलकियत है, ये तालीमी और तरबियती दर्सगाहें हैं। यहाँ के ऊपर चेक रखना मीडिया का काम है, न सिर्फ उस अदारे पे बल्कि दीगर पे भी, दीगर अदारों पे भी। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसकी निशानदही करना है, और अगर इसी को मजहबी हलकों की तरफ से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया, हमारा सवाल फिर वही है कि क्या ये तरबियत दी जा रही है इन इदारों में जो कि आप घरों में बैठकर नहीं देख सकते, और क्या कोई कानून, कोई इखलाक, कोई इखलाकियात आपको ये इजाज़त देती हैं कि आप तालिबात के साथ जो है वो सेल्फियाँ बनाएं और फिर उसे सोशल मीडिया पर भी आप अपने स्टेटस पे लगाएं। हम कहते हैं कि इस मामले की आज़ाद इंक्वायरी होनी चाहिए। मकसद सिर्फ ये है कि एक निशानदही की गई है, किसी को सज़ा या जज़ा दिलाना मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि आइंदा के लिए निज़ाम की बेहतरी के लिए कोई इक़दामात उठाए जाए। सरकार ने अब फंक्शंस पर भी पाबंदी आयद की है कि बिला इजाज़त कोई भी तालीमी इदारों में इस तरह का फंक्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। और ये अच्छा शगन है कि आप जो भी आपका फॉर्मेट होगा आप पहले सरकार से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आपको अगर इजाज़त दी जाएगी तो आप उस तरह के कोई प्रोग्रामों का इनेकाद कर सकेंगे। हमारी ये दुआ भी है और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि ये हमारी जो तालीमी दरसगाहें हैं ये सदा आबाद रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हम एक अपने तालिब इल्म को, अपनी तालिबात को एक अच्छा शहरी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बना सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहसिन दिल चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।